रूही, उनका बच्चा वापस करो। अब की बार वो वार्ड के अंदर दाखिल होता सपाट अंदाज में बोला, जहां इस वक्त सभी उस जनूनी लड़की से इस बच्चे को लेने की तगोदो में थे। नहीं, कभी नहीं, ये मेरा बच्चा है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। उस बच्चे को सीने से लगाए सख्ती से भींचे हुए थी और वो औरत रोए जा रही थी जिसका वो बच्चा था। रूही मेरी जान, ये बच्चा उनका है, तुम्हारा नहीं। उन्हें उनका बच्चा लौटा दो। अब की बार बैलाश ने बहुत प्यार से बहन को पुकारते कहा, जबकि उसकी आंखें नम थी। मैंने कहा ना, मैं नहीं दूंगी, ये मेरा बच्चा है, सिर्फ मेरा। खबरदार किसी ने से मुझसे छीना, मैं मार दूंगी सबको। वो हज़ियानी अंदाज में चिल्लाई थी, जबकि अब बच्चे के रोने की आवाज़ भी थम रही थी। उसे रूही ने इस कदर सख्ती से भींचा हुआ था कि उस बच्चे का सांस रुक रहा था और उस बच्चे की सगी माँ पागल हो रही थी। बैलाश ने लब भींचे, उसके सब्र का बांध टूटा था और उसने आगे बढ़ते बच्चा रूही के हाथ से छीना था और पीछे पलटकर उसकी माँ को थमाया। रूह रोई, चीखी, चिल्लाई, लेकिन बैलाश ने उसे संभालते अपने सीने से लगा लिया। बैलाश के सीने में दिल नहीं, पत्थर धड़कता था, लेकिन धड़कता था, आज भी धड़क रहा था। भैया, भैया, मेरा बच्चा, वो मेरा बच्चा लेगी। रूही बैलाश के सीने से लगी फूट फूट कर रोती। वो बस उसे संभाले हुए था, उसके पास तसल्ली को कहने के लिए एक लफ्ज़ भी नहीं था कि तभी वो रोते रोते रूह की आंखें बंद हुई। बैलाश ने घबरा कर उसका चेहरा अपने सामने किया। बैलाश को लगा उसका दिल फट जाएगा। कुछ घंटे को उस बच्चे को सीने से लगाए जीमल को जैसे एक ठंडक का एहसास जागा। उसके चेहरे को एक धीमी मुस्कान ने छुआ, लेकिन अगले ही पल वो सब कुछ खत्म होता महसूस कर रही थी। ये एक जानलेवा लम्हा था। औलाद का छिन जाना, इस तकलीफ के एहसास से वो बाखूबी वाकिफ थी। उस बच्चे को सीने से लगाए जिमल ने अपने सामने खड़े अपने से 2 साल छोटे अपने भाई को देखा, जो इन 6 माह में कितना बदल गया था। उसके चेहरे की मुस्कान कहीं खो ही गई थी। आज अपना बच्चा लाकर भी वो खुश नहीं था। एक सरदोष सपाट अंदाज था, आंखें वीरान थी और दिल बंजर। ये जुल्म क्यों किया हैदर? जिमल ने दुखी दिल से पूछा तो हैदर ने नजरें उठाते हैरत से बहन को देखा। वो उसे कह रही थी कि उसने जुल्म किया। आप ही, ये अल्फाज आपकी जुबान पर अच्छे नहीं लगे। वो तल्खी से सर झटक गया। हैदर, ये एक दिन का बच्चा है, उसे माँ की जरूरत है, जानते हो ना? उसके पास आते उसे प्यार से समझाने लगी। मैं बस इतना जानता हूँ कि बच्चा जितना मर्जी बड़ा हो जाए, उसे हर वक्त माँ की जरूरत होती है। वो इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहा था जिमल समझ गई थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर भी हैदर, मेरी बात को समझो और मान लो क्या कहना चाहती हैं आप। वो तल्ख हुआ, इसे वापिस छोड़ाओ, उसकी माँ कभी नहीं। हैदर ने गुस्से से बात काटी तो वो अपने इस छोटे भाई को देखती रह गई। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये बच्चा मेरे पास रहेगा, अपने बाप के पास। अगर आप इसको नहीं संभाल सकती तो मुझे बता दें, मैं खुद। पागल हो गई हो हैदर, मेरे लिए ये मेरी औलाद जैसा है। ऐसा सोचा भी कैसे तुमने? जिमल को उसकी बात से दुख हुआ। हैदर, मैं इस तकलीफ से गुजर चुकी हूँ, इसलिए कह रही हूँ रूही को इस तकलीफ से नाम मत ले उसका मेरे सामने। वो भपरा शेर ही लग रहा था। नाम न लेने से हकीकत बदल नहीं जाएगी मेरे भाई। रूही ही इस बच्चे की माँ है। और क्या तुम रूही को जानते नहीं? इस बच्चे से उसकी कितनी खुशियाँ जुड़ी थी, कितना इंतज़ार किया था उसने इन लम्हों में, जिस घड़ी वो अपनी गोद में अपना बच्चा खिलाएगी और तुमने वो घड़ी छीन ली। क्या वो सहन कर पाएगी? कुछ अर्सा पहले आपने भी तो सहा है ना। आपकी गोद से 1 साल के उसामा को ले जाते उन्हें तकलीफ नहीं हुई? क्या उन्हें ये एहसास नहीं हुआ कि आपको भी तकलीफ होगी? और जो तकलीफ वो मेरी बहन को दे रहे हैं, उनकी बहन भी गुजरेगी इस तकलीफ से। वो अब की बार कर्ब से दबा दबा चिल्लाया। इस सब में उस बेचारी का क्या कसूर? कसूर? वो बहन की बात को उचक गया। कसूर तो आपका भी नहीं था, छीन लिया ना उसामा को। कैसे जी रही हैं उसके बिना? 6 माह से नहीं जी रही, रोजाना मर रही हूँ। यूं लगता है कोई थोड़ा थोड़ा जहर मेरी रगों में उंडेल रहा है। मैं खत्म हो रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहती कि तुम एक माँ से उसका बच्चा छीनो। जो दर्द मैंने सहा है ना, वो नहीं सह पाएगी, वो मर जाएगी। जिमल ने रोते हुए से समझाने की आखिरी कोशिश की तो वह सर झटकता तंजिया अंदाज में मुस्कुराया। नहीं मरती, बहुत सख्त जान है वो, अपने भाई की तरह। उसके मरने की बात पर एक पल को हैदर का दिल लर्जा था, लेकिन अगले ही पल वो ये असर जाहिल कर गया। लेकिन अगर उसे कुछ भी हुआ तो याद रखना हैदर, उसका जिम्मेदार तुम होगे। वो गुस्से से कहती बच्चे को सीने से लगाए अंदर की जानी बढ़ गई।
جبکہ وہ شکست خوردہ انداز میں وہیں صوفے پر ڈھہ سا گیا۔ اس وقت بلاج ICU کے باہر کھڑا تھا۔ روحی کا اچانک نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ وہ درد و تکلیف میں تھا۔ یہ تو پہلے سے ہی طے تھا کہ بچہ اپنے باپ کے پاس جائے گا، اور روحی بھی جانتی تھی۔ اس نے یہ 6 ماہ روتے ہی گزارے تھے۔ ہر لمحے اس نے یہ دعائیں مانگی تھی کہ وہ ان 2 خاندانوں کی دشمنی ختم ہو جائے، اسے اس کا بچہ نہ چھینے۔ اس بچے کے چھن جانے کے خوف سے وہ راتوں کو جاگتی رہتی تھی۔ تہجد ایک بھی نہ چھوڑی، کوئی لمحہ ایسا نہ گزرا جب اس کے لب پہ دعا نہ ہو۔ لیکن آج وہ لمحہ آ کر گزر گیا تھا۔ اللہ نے اسے چاند سا بیٹا نوازا تھا، لیکن وہ تو اس کی شکل بھی نہ دیکھ پائی، اور اسے چھین لیا گیا۔ نارمل ڈلیوری کے بعد جب اس کے حواس جاگے اور وہ ہوش میں آئی تو پہلا سوال اس کا بچے کو لے کر ہی تھا۔ لیکن بھائی کی خاموشی نے اسے بہت کچھ بابر کروا دیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح ہذیانی ہوتی بچوں کے وارڈ میں بھاگی تھی۔ اس لمحے صرف ایک ملازمہ زرمینہ اماں ہی اس کے پاس تھی۔ وہ اسے سنبھال نہ پائی اور بچوں کے وارڈ میں جاتے ایک بچے کو گود میں بھرے، اسے سینے سے لگا کے، اور پھر اس بچے کو اپنا بچہ سمجھنے لگے۔ سبھی وہاں کھڑے اکٹھے ہو گئے تھے۔ بلاج اپنے لب سے وہاں موجود تھا۔ بہن کی تکلیف اسے اپنے دل میں محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ جکڑا ہوا تھا ان فیصلوں، قسموں اور وعدوں میں جو اس کے داد جی نے اس سے لیے تھے، کہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ ان وعدوں اور قسموں کی وجہ سے آج اس کی بہن ICU میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ وہ سختی سے آنکھیں مینج گیا۔ ایک آنسو ٹوٹ کے گال پہ گرا، جس نے اسے ماضی کی یاد دلا دی۔ تقریباً 2 سال پہلے راجپوت ہاؤس اس وقت خوشیوں کی اماجگاہ بنا ہوا تھا۔ برقی کمکموں کی خوبصورت روشنیوں نے راجپوت حویلی کو اپنی چادر میں لپیٹا ہوا تھا۔ حویلی کا کونا کونا جگمگا رہا تھا۔ یہ سب بلاج نے کروایا تھا۔ جگمگاتا بھی کیوں نہ، آخر اکلوتی بہن کی شادی تھی۔ آج داجی نے اس کا ساتھ دے کر اس کا دل خوشی اور مان سے بھر دیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ روحینہ کی شادی خاندان سے باہر ہو، لیکن روحینہ اور حیدر ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اور حیدر کی بہن زمل سے 1 سال پہلے بلاج کی بھی پسند سے ہی شادی ہوئی تھی، جو ابھی تک کامیاب تھی۔ زمل کا 8 ماہ کا ایک بیٹا تھا، اسامہ، جس میں زمل، بلاج، روحینہ، حیدر، ان چاروں کی جان بستی تھی۔ روحینہ کو تو ویسی بچوں سے ایک الگ انسیت تھی، اور وہ تو پاگل تھی بچوں کے لیے، اور سب سے زیادہ اسامہ کو وہی اٹھائے رکھتی تھی، جس پہ زمل اسے پیار سے اکثر اوقات چھیڑ بھی دیا کرتی تھی، جس پر وہ شرما کر رہ جاتی۔ زمل سے روحی نے اپنی محبت کا اظہار کیا اور اس نے بلاج کو بتایا۔ بذات خود بلاج کو حیدر بہت پسند تھا۔ ان دونوں بہن بھائیوں کے اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، سوائے ان کی ایک پھوپھی کے، جنہوں نے زمل اور حیدر کی پرورش کی تھی۔ سب کچھ اچھے سے چل رہا تھا، لیکن دادجی کو اپنی دولت اور مرتبے کا بہت ضم تھا، اس لیے وہ کچھ بھی کر کے ان کو الگ کرنا چاہتے تھے۔ زمل کا وجود انہیں ناگوار گزرتا تھا، تو ایسے میں حیدر کو اپنی لاڈلی پوتی سونپنا وہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ بار بلاج کو وہ شادی کے لیے حامی بھر چکے تھے۔ یوں تو وہ بظاہر زبان سے رضامندی دے چکے تھے، لیکن دل ہی دل میں وہ سخت بغض پالے ہوئے تھے، اور موقع کی تلاش میں تھے کہ کب وہ کوئی چال چلے اور ان کو یہاں سے نکال باہر کرے۔ روحینہ علی راجپوت ولد علی اسماعیل راجپوت، آپ کا نکاح حیدر پاشا ولد نعمان پاشا سے 10 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ نے روحی کے کانوں میں رس گھولا تھا۔ جی قبول ہے۔ وہ حیدر سے محبت نہیں عشق کرتی تھی، اور چھپا عشق اس کی رگ رگ میں اتر چکا تھا، کہ اب جنون بن کر اس کی رگوں میں دوڑتا تھا، اور یہ صرف وہ جانتی تھی۔ حیدر اسے کتنا پیار کرتا تھا وہ یہ نہیں جانتی تھی، لیکن حیدر اس شادی کے لیے راضی نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہی تھا وہ بھی روحی کو پسند کرتا ہے، ایسا روح سوچتی تھی، لیکن حیدر کے دل میں کیا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ نکاح مکمل ہو چکا تھا، اب بوفے سرو ہو رہا تھا۔ روحی کو حیدر کے ساتھ لا کر بٹھایا گیا تو اس کا دل مانو پسلیاں توڑ باہر آنے کو مچلا تھا، جبکہ حیدر کے چہرے پر ایک دھیمی مسکان تھی۔ رخصتی ہوتے ہی راجپوت ہاؤس میں سناٹا سا چھا گیا۔ بلاج بہت زیادہ اداس ہوا تھا۔ زمل اسامہ کو سلاتے باہر آئی۔ بلاج، مجھے پلیز حیدر کے گھر چھوڑ آئیں، وہ عجلت میں بولتی بلاج کو چونکا گئی۔ بلاج نے پلٹ کر ایک نظر اپنی سجی سنوری محبوب بیوی کو دیکھا، جس نے اب ہیوی لباس چینج کر کے نیٹ کے کام والا قدرے ہلکا لباس پہن لیا تھا۔ جیولری بھی لائٹ سی پہنی تھی، البتہ میک اپ ویسا ہی تھا۔ کیوں جانا آپ نے؟
وہ اس کی جانب مڑا اور سٹتا پیر پورے استحقاق سے دیکھا۔ بلاش کیا ہو گیا ہے؟ اکلوتی بھابھی آئی ہیں میری، اس کا استقبال کرنا ہے، کوئی تو ہونا چاہیے نا۔ وہ اس کے پاس آتی کندھے پر ہاتھ رکھتے بولی، آپ کی پھپھو ہے نا، استقبال کے لیے آپ کا جانا ضروری نہیں۔ وہ اداس سا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے دھیمے لہجے میں بولا، پلیز بلاش چلیں نا، پھوپھو اب بیچاری بوڑھی ہو گئی ہیں، انہیں کیا سمجھ آنی، آپ پلیز اٹھیں نا، ورنہ پھر اسامہ نے اٹھ جانا۔ میں تو سوچ رہی تھی آج رات وہیں وہ اٹھتے ہوئے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا، میں آپ کو صرف 1 گھنٹے کے لیے چھوڑنے جا رہا ہوں، 1 گھنٹے بعد آپ واپس، رات کا تو بھول کے بھی مت سوچیے گا۔ اسے گہری نظروں سے دیکھتا گمبھیر لہجے میں بولا، اس کا آنچ دیتا لہجہ محسوس کرتے زمل کا دل زوروں سے دھڑکا، پلکیں بھاری ہوتے خود ہی جھک گئی۔ اس کی بولتی آنکھوں میں زمل کبھی نہیں دیکھ پاتی تھی، ایک عجیب سی کشش تھی، وہ نظریں ہمیشہ جھکا جاتی۔ بیبی جی آپ نے بلایا تھا؟ الفت زرمینہ اماں کی 18 سالہ بیٹی تھی جو یہیں رہتی تھے۔ اس کی آمد نے انہیں چونکایا۔ ہاں وہ اسامہ سو رہا ہے روم میں، اس کے پاس ہی رہنا، جلدی نہیں اٹھے گا، کافی تھکا ہوا ہے، فیڈ کروا دیا ہے میں نے، اگر پھر بھی بھوک لگی تو فیڈر بنا دینا، میں جلدی آ جاؤں گی، اور جب تک واپس نہیں آتی اس کے پاس سے اٹھنا بھی مت۔ وہ اسے ہدایات دیتی شال کھول کے خود پہ لپیٹ رہی تھی، جبکہ بلاش باہر نکل چکا تھا۔ بی بی جی اب بے فکر رہے، میں اسامہ بابا کا پورا خیال رکھوں گی، الفت نے مسکراتے ہوئے کہا تو زمل اس بات میں سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ بلاش کے ساتھ وہ پاشا ہاؤس پہنچی تھی اور بلاش اسے سختی سے 1 گھنٹے بعد آ کر لے جانے کی بات کرتا اسے چھوڑتا باہر ہی نکل گیا۔ اس کا دل کیا جا کر بہن سے ملے، لیکن اس وقت اسے مناسب نہ لگا، اس لیے باہر سے نکل گیا۔ گھبرا تو نہیں رہی؟ چھوٹی موٹی رسموں کے بعد زمل اسے حیدر کے کمرے میں لے آئی، جہاں بہت سمپل سی سیج تھی جس میں اوریجنل گلاب کے پھولوں کی لڑیاں لگی ہوئی تھی۔ جی تھوڑی تھوڑی روحی زمل کے ساتھ فری گپ لگا لیتی تھی، اس لیے دل کی کیفیت کا بتا دیا، بس میری جان گھبرانا نہیں، یہ وقت ویسے ہی دل دہلا دینے والا ہوتا ہے۔ فرسٹ ٹائم تھوڑا ڈر لگتا ہے، لیکن پیار محبت سے سمیٹنے اور چاہنے والا شوہر مل جاتا ہے تو زندگی آسان اور سہل ہو جاتی ہے۔ کیا وہ مجھے پیار کرتے ہیں؟ اچانک سے روحی کے سوال پر زمل بری طرح چونک گئی۔ آپ ایک بار سماپ سے مل لیتی، یقیناً وہ آپ کو اچھی لگتی، بجائے آپ نے میری رضامندی جانے بغیر میرا رشتہ روحی سے جوڑ دیا۔ کیا تم اس لڑکی سماپ سے جنونی محبت کرتے ہو؟ زمل کے سوال پر وہ ایک دم چپ ہوا تھا۔ نہیں پتا، بس اچھی لڑکی ہے، اچھی لگتی ہے، اور پرپوز کرنے والا تھا پر آپ نے موقع ہی نہیں دیا۔ حیدر کی بات پر زمل اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مجھ پہ بھروسہ ہے؟ بہت زیادہ، حیدر کی طرف سے جذب کے عالم میں جواب آیا۔ بس پھر انکار مت کرنا، روحی سے اچھی لڑکی تمہارے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتی، یہ میرا دعویٰ ہے۔ وہ اسے پیار سے بولی تو وہ چپ ہو گیا اور بہن کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ ایسا کیوں سوچنے لگی پاگل؟ وہ تمہیں پیار کرتا تو تم سے شادی کی ہے نا؟ زمل نے اس کے دل کے ڈر کو دور کرنا چاہا تو وہ بس دھیما سا مسکرا تھی۔ میں نے ضرورت کی سب چیزیں رکھ دی ہیں، پھر بھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو پھوپھو سے کہہ دینا۔ لو بلاج آگے ہیں لینے، میں صبح آؤں گی۔ اس کا ماتھا چومے موبائل سے بلاج کی کال آتی دیکھ اللہ حافظ کہتی اٹھی۔ کیا بھائی اندر نہیں آئیں گے؟ وہ اداس ہوئی، پتہ نہیں ان کی عادت کا، صبح آئیں گے ڈونٹ وری۔ وہ مسکرا کر نکل گئی تھی، جبکہ روحی نے گہرا سانس بھرتے پورے روم کو حق سے دیکھا، جسے چاہا تو اسے پا لیا تھا، اور یہ کسی معجزے سے کم تو نہ تھا۔ کافی زیادہ انتظار کے بعد دروازہ کھلا تھا، شاید وہ بہن اور بہنوئی کو سی آف کر کے آیا تھا۔ اس کے قدموں کی چاپ سنتے روحی کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ اس کے پاس آتا بیٹھتا دھیرے سے اس کا گھونگھٹ الٹ گیا، دونوں کی نظریں چار ہوئی تو روحی نے شرما کر پلکیں جھکا لی، جبکہ حیدر بالکل سپاٹ انداز میں بیٹھا تھا۔ وہ یہاں سماپ کو چاہتا تھا، لیکن بہن کی خواہش کے آگے وہ ہار گیا تھا۔ چینج کر لوں؟ وہ خاموشی سے اس کے پاس سے اٹھ گیا، جبکہ اس کے سروکھے انداز پر ایک پل کو روحی نے حیرت سے پلکیں اٹھاتے اس کی جانب دیکھا۔ جب آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا اپنی ریسٹ واچ اتارتے ہوئے ایک طرف رکھ رہا تھا۔ روحی اس کا یہ انداز دیکھتی تھوڑا پریشان ہوئی، اس کے دل کو ایک دھچکا سا لگا، شاید کچھ کہیں مسنگ تھا۔ آئینے میں اس کا سراپا دیکھتے ہوئے وہ ایک پل کو مسمرائز ہوا۔ وہ اپنا بھاری بھرکم لہنگا سنبھالتے ہوئے بستر سے اٹھ رہی تھی، پلکیں جھکائے ایک ایک قدم
سہج سہج کر رکھ دی۔ وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ حیدر نے رخ پھیر کر اس کی جانب دیکھا جو اب اپنی چوڑیاں اتار کر ڈریسنگ پر رکھ رہی تھی۔ پلکیں اس کی ابھی بھی جھکی ہوئی تھی، جیسے آنسو روکنے کی کوشش کر رہی ہو۔ حیدر وہاں سے ہٹ کر باتھ روم میں بند ہو گیا۔ پلکوں کی باہر پر ٹکے آنسو نے اب بہنے کو راستہ بنا لیا۔ بے آواز آنسو بہاتی وہ اپنی جیولری ساری اتار کر ایک طرف رکھ چکی تھی۔ اپنے پن اپ کیے ہوئے دوپٹے کو اتارتے وہ اپنی برہنہ کلائیوں کو دیکھنے لگی، جن پہ مہندی کے دل فریب ڈیزائن بنے تھے۔ جمل بھابھی نے کہا تھا بہت روپ آیا ہے تم پہ، اور پھر مہندی کا رنگ دیکھا، وہ کتنا گاڑھا تھا، جس کا مطلب تھا شوہر بہت پیار کرنے والا ہے۔ وہ تلخی سے سوچتی ہوئی سر جھٹکی۔ سب باتیں بنی ہوئی تھی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ دوپٹہ اپنا ایک طرف ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتی ہوئی ڈریسنگ روم کی جانب قدم بڑھاتی وہاں بند ہو گئی۔ حیدر جب باہر آیا تو اس کی بکھری ہوئی چیزیں دیکھتا ہوا لب بھیج گیا۔ کافی دیر وہ بستر پر بیٹھا اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ باہر نہ آئی تو مجبور ہو کر رکتے اسے ڈریسنگ روم کی طرف جانا پڑا۔ روحی، رو۔ دروازے پہ دباؤ ڈالا تو وہ خود ہی کھل گیا۔ سامنے وہ فلور پر نیچے بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے ہوئے تھی، بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ اس نے وہی لہنگا پہنا ہوا تھا، چینجنگ بھی نہیں کی تھی۔ دوپٹے سے ندارد وجود دیکھتا وہ خود جھجک گیا۔ کبھی اسے اس روپ میں دکھا نہیں تھا، ہمیشہ سر پہ دوپٹہ اوڑے ہی سامنے آئی تھی۔ اس کا سنگے مرمر سا بدن دیکھتا وہ اپنے دل کو عجیب سی لہ پہ دھڑکتا محسوس کر رہا تھا۔ اسے یوں بنا اجازت اندر آنا اچھا نہ لگا تو اپنا رخ موڑے وہ واپس پلٹنے لگا، لیکن پھر اس کے قدم تھم گئے۔ اس کی بیوی تھی، اس پہ پورا حق رکھتا تھا، جس طرح چاہے جیسے چاہے دیکھ سکتا تھا۔ حق ملکیت کا احساس جاگا تو وہ قدم با قدم چلتا اس کے قریب ہوا۔ روح، اٹھو، یوں نیچے کیوں بیٹھی ہو؟ اسے پکار تو اسے اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ روح، وہ آنکھیں نیچے بیٹھی تھی۔ اس کے قریب ہوتا وہ پنجوں کے ویل بیٹھا تو محسوس ہوا وہ سو رہی تھی۔ ایک پل کو تو حیدر دنگ ہی رہ گیا، مطلب کوئی ایسے بھی سو سکتا تھا؟ حیدر نے اسے جگانا چاہا، لیکن پھر کچھ سوچتے ہوئے اسے باہوں میں بھرتا کھڑا ہو گیا۔ روح نے کسمسا کر اس کے گلے میں اپنی باہیں حمائل کی۔ بے اختیار حیدر کی نگاہ اس کے چہرے سے ہوتی گردن کی گہرائیوں پر جا ٹھہرے۔ اس کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ فوراً اپنی نظریں ایک سراپے پر ہٹاتا وہ اس کو لیے باہر روم میں آیا۔ دھیرے سے بستر پر لٹاتے وہ پیچھے ہٹنے لگا کہ روحینہ نے اس کے بازو تھامے اس کی جانب کروٹ لی۔ وہ گہرا سانس بھرتا وہیں اس کے پاس بیٹھ گیا، اسے دیکھنے لگا۔ سر سے پاؤں تک اسے اس طرح گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اپنے اوپر نظروں کی تپش محسوس کرتے اچانک سے روحی کی آنکھیں دھیرے سے کھلنے لگی۔ اس نے اتنے قریب حیدر کو بیٹھا دیکھا تو جھٹ سے سر اٹھا کر اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگی اور جھٹ سے اس کے بازو چھوڑ دی۔ پیچھے ہوتی فوراً اٹھ کر بیٹھی۔ ایم سوری، مجھے نہیں پتا چلا میں کب، گھبرا کر بولتی اپنی حالت پر شرمندہ سی ہوگی۔ اٹس اوکے، طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ اس کے پاس آتا اس کے ماتھے کو چھوتے ہوئے بولا۔ اس کے چھونے پر اس کے لمس پر روحی کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، دھیرے سے کہتی وہ کھڑی ہوئی کہ بالکل حیدر کو اپنے قریب کھڑا دیکھ پیچھے کی جانب لڑکھڑائی۔ تو حیدر نے اس پل اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالے اسے خود سے لگا لیا۔ دونوں کی نظروں کا تال میل بہت بری طرح بیٹھا تھا۔ حیدر کی گرفت اس کی کمر پر مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے اندر جہاں جذبات جاگنے لگے تھے، اس کا دل اللہ نے روحینہ کی جانب مائل کر ہی دیا۔ دھیرے سے اسے بستر پر لٹاتا اس کا سر تکیے پر رکھے اس کے اوپر جھکا تھا۔ روحینہ کی سانسیں گہری ہو رہی تھی۔ بیڈ شیٹ کو وہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں میں دبا گئی، جبکہ حیدر کی آنکھوں میں ابھرتی خماری دیکھتی وہ دل و جان سے کانپی۔ درد تو نہیں لگ رہا؟ وہ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھاتا غمگین لہجے میں پوچھنے لگا۔ روحینہ کی تو زبان ہی گھنگ رہ گئی تھی۔ اس بات میں سر ہلاتے وہ لرز رہی تھی کہ حیدر نے لائٹس آف کرتے اس کے نرم و گداز لبوں کو اپنی گرفت میں لیا تو ایک سکون کی لہر روحینہ کے جسم میں اتری تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسے لگا تھا وہ بے مول ہو گئی ہے۔ خیر اس نے چھوا نہیں، وہ خود کو عرضہ سمجھنے لگی تھی۔ اس میں حیدر کو کچھ بھی خاص نہ لگا، اسے اپنا آپ بے زر سا لگنے لگا۔ اسی بات پہ وہ روئی چلی جا رہی تھی۔ اس کو آج اپنا رنگ، روپ، حسن سب بیکار لگا تھا۔ اگر آج اس کا محرم اس کے پاس نہ آتا تو سب بیکار تھا۔ دھیرے دھیرے وہ اس کے سارے پردے گراتا چلا گیا۔ اس کے جسم سے روح میں سرایت کرتے وہ بھلا چکا تھا کہ کوئی سماب نام کی لڑکی کو وہ جانتا بھی ہے۔ دل کی گہرائیوں سے اس نے روحینہ کو اپنا لیا تھا۔
وہ معصوم اتنی نازک اور پیاری تھی، اور سب سے بڑھ کر وہ حیدر کو پسند کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ اپنے لیے چاہت سے بڑھ کر دیکھ چکا تھا، اور پھر ایسی لڑکی کا انتخاب اس کے لیے اللہ نے کیا تھا، وہ کیسے ناشکری کرتا۔ سمام اسے پسند تھی، لیکن روحینہ روح کا حصہ بن چکی تھی۔ یہ کیوں رو رہا اتنا؟ ولیمہ کی تقریب میں سبھی کے چہرے بہت کھلے ہوئے تھے، خاص کر حیدر اور روحینہ تو دونوں ہی چاند سورج کے جوڑی لگ رہے تھے۔ دونوں پہ ہی بے انتہا روپ آیا تھا۔ زمل دونوں کا صدقہ اتارتی اسٹیج سے نیچے آئی تو بلاج کے ہاتھ سے اسامہ کو لیتی فکر مندی سے بولے، شاید بھوک لگی ہو۔ بلاج نے اس کے آنسو پونچھے جو مسلسل روتا اب روحی کو دیکھ کر اس کے سینے میں منہ مار رہا تھا۔ بلاج یہاں کیسے؟ وہ پزل ہو گئی۔ کیا مطلب کیسے؟ اسامہ کو بھوک لگی ہے، آپ فیڈ کروائیں اسے۔ وہاں برائڈل روم میں جائیں۔ وہ اسے برائڈل روم کی جانب اشارہ کرتے فکر مندی سے بولا۔ وہ اسامہ کی آنکھ میں ایک آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا، اور ہر تھوڑی دیر بعد زمل اسامہ کو فیڈ ہی کروا رہی ہوتی۔ سنیں، وہ جو آگے بڑھ رہی تھی بلاج کی پکار پہ رکے۔ فیڈ کروا کر مجھے دے دیجیے گا اسامہ کو، آپ فنکشن انجوائے کرنا ہے۔ وہ جیسے زمل کے دل کا حال آنکھوں سے ہی جان لیتا تھا۔ ابھی بھی اس کے کان میں سرگوشی کرتا وہ زمل کو بہت پیارا لگا۔ پورے فنکشن کی جان بنا ہوا تھا اس کا شوہر، اس کی پرسنالٹی کی تو وہ خود ہی دیوانی تھی۔ دیکھے 9 لڑکیوں کو بلاج کو اتارتے دیکھ وہ تھوڑا خوش ہوتی تھی۔ جب وہ سب کو نظر انداز کرتا اس کے قریب آتا، زمل کا خون سیروں بڑھ جاتا تھا۔ وہ اسے بہت اہمیت دیتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں زمل کو صرف اپنا عکس دکھائی دیتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس کے چہرے پر بلاج کی محبت کا رنگ واضح دکھائی دیتا تھا۔ فنکشن اپنے عروج پر تھا۔ بلاج کی پھپھو آج امریکہ سے آئی تھی۔ ان کے ساتھ ان کی ماڈرن بیٹی بھی تھی، ہما، جس کی نظریں بلاج پہ ٹکی ہوئی تھی، اور اس کی نظروں میں کچھ تو تھا جو زمل کو غصہ دلا رہا تھا۔ ولیمہ کے فنکشن سے فری ہوتے وہ سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے تھے، لیکن زمل نہیں جانتی تھی کہ یہ پھپھو اس کی زندگی میں بہت بڑا طوفان لانے والی ہے۔ وہ خاص مقصد سے راجپوت حویلی آئی تھی اپنی بیٹی ہما کو لے کر، اور اس سب کے پیچھے داد جی کا ہاتھ تھا۔ ایک ہفتے بعد حیدر اور روحی ہنی مون کے لیے ابروڈ چلے گئے، اور پیچھے کیا کچھ ہو گیا وہ بالکل نہیں جانتے تھے۔ پھپھو اور اس کی بیٹی ہما نے مل کر زمل کی زندگی کو عذاب بنا دیا تھا۔ بلاد دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ آج شام وہ واپس لوٹا تو ایک بہت بڑا سرپرائز اس کے لیے تیار تھا۔ وہ پھپھو کے روم کی طرف جا رہا تھا کہ ان کے روم سے زمل کو نکلتا دیکھ وہ وہیں رک گیا۔ زمل کا چہرہ ستا ہوا تھا، رونق جیسے مانت پڑ گئی ہوئی تھی۔ بلاد سمجھ نہ پایا وہ اپنے روم میں جا چکی تھی۔ اس نے بلاج کو آتے نہ دیکھا تھا۔ جیسے ہی وہ پھپھو کے روم میں داخل ہوا، پھپھو فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ ان کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ بلاج جھکتے ہوئے نے بے ہوش دیکھتا گھبرا گیا اور فوراً ہاسپٹل لے کر بھاگا۔ ہما بھی اس کے ساتھ ہی تھی، اور جو ڈاکٹرز نے انکشاف کیا اس پہ بلاج کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ پھپھو کو زہر دیا گیا تھا، جس وجہ سے وہ اس حال میں پہنچی۔ ہما نے رو رو کر برا حال کر دیا تھا۔ جمل بھابھی نے ہی دودھ دیا تھا، روز وہی دیتی تھی، آج بھی انہوں نے دیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا دشمنی انہیں میری مما سے؟ نہ جانے وہ اور کیا کیا کہہ رہی تھی۔ بلاج کا تو دماغ ہی معاف ہو گیا۔ اسے کسی بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے دوست ڈاکٹر فہد کے تسلی دینے پر وہ ہما کو ان کے پاس چھوڑتا خود گھر آیا تھا۔ اس کا دل سخت برا ہوا تھا۔ وہ پھپھو کے روم میں گیا جہاں دودھ کا گلاس موجود تھا۔ اس میں سے ہاف دودھ ابھی بھی پڑا تھا۔ وہ دودھ کا گلاس اٹھاتا کچن کی جانب آتا، اسے ایک بوتل میں ڈال کر واپس جانے لگا کہ اسی اثناء میں زمل اچانک سامنے آ گئی۔ بلاج کو اپنے سامنے دیکھتی وہ کھل اٹھی تھی۔ بلاج! بے اختیار بھاگتے وہ بلاج کے سینے میں جا سمائی، جبکہ بلاج نے اسے اپنی باہوں میں نہ بھرا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر بلاج کو دیکھا جس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ وہ ذرا سا پیچھے ہٹی۔ کیوں کیا ایسا آپ نے زمل؟ اس کے سرد لہجے پہ زمل کا رنگ فک ہوا۔ کیا کیا میں نے؟ اتنا معصوم مت بنے زمل، آپ نے جو کیا آپ کو سب پتہ ہے۔ بلاج کی بات پر زمل نے چونک کر اسے دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی بلاج کہنا کیا چاہ رہا تھا۔ بلاج جو بھی کہنا آپ صاف صاف کیوں نہیں کہہ رہے؟ کیا کیا ہے میں نے ایسا جو آپ اس طرح سے اجنبیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ اچھا تو آپ میرے منہ سے سننا چاہتی ہیں، ٹھیک؟ بتائیں مجھے، پھپھو کو دودھ کس نے دیا تھا؟ اس کے سوال پہ زمل کو ایک پل کو چونکی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں آپ سے زمل، آنسر می۔ اب کی بار بلاج کا لہجہ سخت ہوا۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹی۔ میں نے دیا تھا ابھی؟ کیوں؟ کیا ہوا؟
یہ رہا وہ دودھ جو آپ نے پھپھو کو دیا ہے، جسے پینے کے بعد وہ بے ہوش ہو کر گر گئی اور ان کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ زہر دیا گیا ہے۔ بلاج کی باتوں پر زمل کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اسے یقین نہ آیا کہ اس کا شوہر اس پر ایسا الزام لگائے گا۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو بہہ رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ کیا ہے؟ زمل کو اپنی آواز کھائی سے آتی سنائی تھی۔ یہ تو ڈاکٹر طے کرے گا زمل کہ یہ آپ نے کیا ہے یا نہیں۔ وہ اس کی ایک طرف سے ہو کر باہر نکلتا دودھ کی بوتل کو اپنے ساتھ لیے گھر سے باہر چلا گیا، جبکہ زمل بے یقینی سے اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ وہ تو اسے گڈ نیوز سنانے والی تھی۔ ایک بار پھر سے وہ ماما بابا بننے والے تھے، پر یہاں تو سب کچھ بکھر رہا تھا اور پھر وہی ہوا جیسا پلان ہوا تھا۔ سارا الزام زمل پر آ گیا۔ اس دن بلاج کا یقین ڈگمگایا اور اس نے زمل کو جانے کا کہہ دیا۔ زمل نے اپنی صفائی میں ایک لفظ تک نہ کہا۔ وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ آگے بڑھ کر بچے کو گود میں اٹھایا تو بلاج نے اس کے ہاتھ سے اسامہ کو چھین لیا۔ زمل کے اندر جیسے سب کچھ فنا ہونے لگا ہے۔ دل کا درد آنکھوں کے راستے بہہ رہا تھا، لیکن سامنے اس کا محبوب شوہر آج ظالم بنا کھڑا تھا۔ آپ ایسے ہی جائیں گے؟ میرا بچہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گا۔ مجھے آپ پر بھروسہ نہیں ہے۔ اس لمحے زمل کا جی چاہا وہ خود کو ختم کر لے۔ کیسے اس کا شوہر اپنے بچے کے لیے اس کو کہہ رہا تھا کہ وہ اس پہ اعتبار نہیں کرتا، اور پھر وہ خاموشی سے 2 قدم پیچھے ہٹے، ایک آخری نظر اپنے بیٹے کو دیکھا، لیکن اس کے شوہر نے اتنا حق بھی نہیں دیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو پیار ہی کر سکتی۔ خاموشی سے قدم پیچھے لیتے ہوئے وہ کمرے سے نکلتے ہی راجپوت حویلی سے بھی نکل گئے۔ اس دن بلاج کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ اسے اور اس کے بچے دونوں کو چھوڑ کر چلے گئے اور بلاج اکیلا رہ گیا۔ میری بہن کیسی ہے اب؟ ڈاکٹر فاریہ کے باہر آنے پر بلاج فوراً اس کے جانب لپکا۔ ڈونٹ وری، تھوڑی دیر تک انہیں ہوش آ جائے گا۔ خیال رکھیں اور انہیں کسی قسم کی سٹریس نہ دیں، وہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے، اور جیسا وہ چاہتی ہیں ویسے ہی کریں۔ اگر ان کا اعصابی تناؤ بڑھا تو ان کے لیے خطرے کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر فاریہ انہیں مکمل ڈیٹیل دیتی چلی گئی، جبکہ بلاج اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس نے اپنی زندگی سے زمل کو نکالا تھا۔ اس بات کو 6 ماہ گزر چکے تھے۔ ان 6 ماہ میں اس نے ایک دن بھی زمل کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ نہ اس نے رابطہ کیا اور ایسی گئی کہ پلٹ کر بچے کو بھی نہیں دیکھا۔ اس کو لگا تھا صرف وہی ضدی، لیکن زمل کو ضد بہت بری تھی۔ اس کی پھپھو اپنی بیٹی کے ساتھ واپس امریکہ جا چکی تھی۔ وہ جس مقصد کے لیے آئی تھی وہ مقصد پورا ہو گیا تھا۔ داد جی نے انہیں اچھی خاصی رقم دیتے ہوئے راجپوت حویلی سے رخصت کر دیا۔ صرف یہی نہیں، جب روحی اور حیدر ابروڈ سے 3 ماہ بعد واپس لوٹے تو سب کچھ بکھرا ہوا تھا۔ زمل پاشا ہاؤس آ چکی تھی۔ ایسے میں جب وجہ معلوم ہوئی تو حیدر سخت غصے میں آ گیا۔ وہ اپنی بہن کے بدلے بلاج کی بہن کو راجپوت ہاؤس واپس چھوڑنے چلا گیا، جہاں بلاج چہرے پر کرختگی سجائے اسے اپنے سامنے کھڑا نظر آیا۔ بلاج کو بالکل بھی اپنی کسی عمل پر شرمندگی نہیں تھی، تو حیدر کیسے پیچھے ہٹتا؟ زمل نہیں جانتی تھی کہ حیدر روحی کو واپس راجپوت ہاؤس چھوڑنے گیا ہے، لیکن جب حیدر نے روحی کو راجپوت ہاؤس چھوڑا، روحی کی آنکھوں کی بے یقینی نے حیدر کا دل بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ لیکن پھر اس کو اپنی بہن کی تکلیف نظر آئی تو اس کا دل پتھر ہو گیا، اور تب بلاج کے ساتھ وہ یہ طے کر کے آیا تھا کہ جس طرح اس نے اسامہ کو اپنے پاس رکھ لیا نا، ٹھیک ویسے ہی 6 ماہ بعد جب اس کا بچہ اس دنیا میں آئے گا تو وہ خود لے کر جائے گا۔ بلاج نے اس پر کچھ رسپانس نہیں دیا۔ وہ خاموش رہا، اور ٹھیک 6 ماہ بعد نہال کے اس دنیا میں آنے پر حیدر اپنا بچہ ہاسپٹل سے گھر لے آیا۔ روحی کے جیسے ہوش آیا وہ پھر سے رونے سے سکتے میں آ گئی۔ بلاج کو اس کا سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ بس اسے اپنا بچہ چاہیے تھا، ہر حال میں چاہیے تھا۔ وہ کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ اپنی طبیعت پھر سے خراب کر رہی تھی۔ تب بلاج نے اسے تسلی دی کہ وہ نہال کو لے کر آئے گا۔ اس دن اس نے وعدہ کیا، تب روحی کو اپنے بھائی کے وعدے پر یقین ہوا اور وہ پرسکون ہوئے، لیکن یہ سکونیت بھی چند دنوں کی تھے۔ دوسرے دن وہ اسے گھر لے آیا، لیکن اس کی وہی ایک رٹ، مجھے میرا بچہ چاہیے، جبکہ دوسری طرف نہال اپنی پھپھو زمل کے پاس تھا۔ اس کا بہت اچھے سے خیال رکھ رہی تھی، لیکن اس نامولود بچے کو اپنی ماں کی ضرورت تھی۔ جب اس کو بھوک لگتی تو اسی طرف روحی تڑپ اٹھتی۔ بھائی ایک بار مجھے آپ وہاں لے چلے، میں حیدر کے پاؤں پڑ جاؤں گی، مجھے یقین ہے میری تکلیف دیکھ کر مجھے میرا بچہ لوٹا دیں گے، پلیز ایک بار مجھے میرے بچے سے ملوا دیں، مجھے اس کا چہرہ تو دکھا دیں، ایک جھلک ہی دکھا دیتے۔ کسی نے مجھے اس کو دکھانا تو گوارا نہیں کیا، مر جاؤں گی میں تب لے کر آئیں گے اس کو۔ وہ ایسی ایسی باتیں کرتی ہے کہ بلاش کا دل ہول اٹھتا۔
وہ وہاں کس منہ سے جاتا، کیا کہتا، وہ کیسے مانگتا اپنی بہن کے بچے کو، جبکہ کل خود اس نے زمل سے اس کا بچہ چھینا تھا۔ اس پر وہ بہت تڑپا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کے آگے غلط فہمیوں کی پٹی بندھی گئی تھی۔ وہ پٹی تو اب بھی بندھی ہوئی تھی، لیکن فرق اتنا تھا کہ آج بلاش کو اپنے کیے پر شرمندگی تھی۔ کچھ بھی ہو، کوئی وجہ بھی ہو، لیکن بلاش کو آج احساس تھا کہ اسے زمل کو گھر سے نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ وہ ہر طرح سے غصہ کرتا، اسے سمجھاتا، ڈانٹتا، ناراض ہو جاتا، لیکن اسے بچہ چھین کر گھر سے نکالنا اس نے بہت غلط کیا تھا، نہ صرف بچے کے ساتھ، زمل کے ساتھ بھی اور خود کے ساتھ بھی۔ حیدر اپنے آفس کے کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا تو زمل کو موقع مل گیا۔ آج 1 ماہ ہو چکا تھا، نہال زمل کی گود میں تھا۔ حیدر کے جانے کا اس نے فائدہ اٹھایا اور نہال کو تیار کر کے وہ اپنے ساتھ راجپوت ہاؤس لے کر آ گئی۔ حیدر کے ہوتے ہوئے یہ نہیں کر سکتی تھی، لیکن حیدر کے جانے کے بعد اس کا دل نہیں مان رہا تھا کہ وہ ایک ماں سے اس کے بچے کو جدا کرے، اس لیے وہ حیدر کی ناراضگی کو مول لیتے ہوئے بھی انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ روحی اپنے بچے کو دیکھے گی تو اس کو واپس نہیں لوٹائے گی، اور ایسے میں شاید حیدر اسے سخت ناراض بھی ہو جائے۔ اس کے باوجود زمل پھر بھی نہ ڈر ہو کر راجپوت حویلی داخل ہوئی۔ اس کی گود میں ننھا سا نہال تھا، اس نے خود کو عبایا میں چھپایا ہوا تھا۔ اس کا بھی تقریباً 7واں منتھ چل رہا تھا۔ وہ اپنا آپ چھپا کر یہاں آئی تھی، ایک ایک قدم حویلی کے اندر رکھتے ہوئے من بھاری لگنے لگا تھا۔ دل میں ایک عجیب سی کھینچ پڑی اپنے بیٹے کے لیے، جس کو اس نے 6 ماہ تک دیکھا تک نہیں تھا، صرف بلاج کی وجہ سے۔ ارے زمل بھابھی آپ! الفت نے زمل کو بچے کے ساتھ گھر کی دہلیز میں داخل ہوتے دیکھا تو خوشی سے پھولے نہ سمائے اور آگے بڑھے، اس کا ہاتھ چومنے لگی۔ الفت، روحی کہاں ہے؟ زمل کے سنجیدگی سے پوچھنے پر الفت کی آنکھوں میں آنسو بھی رہے۔ جی وہ تو اپنے کمرے میں ہے۔ کیا یہ نہال بابا ہیں؟ اسے زمل کے گود میں اٹھائے بچے کی جانب محبت سے دیکھتے پوچھا۔ یہ نہال ہے، میں روحی سے مل کر آتی ہوں۔ زمل روحی کے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ الفت بھاگتی ہوئی بلاج کے کمرے میں جا کر اسے اطلاع دینے لگی۔ زمل نے جیسے ہی روحی کے کمرے کا دروازہ کھولا تو روحی فلور پر بیٹھی ہاتھوں میں اپنی شادی کی کارڈ اٹھائے دیکھ رہی تھی۔ اس کے بھائی کا وعدہ ابھی تک وفا نہیں ہوا تھا، وہ ابھی تک اس کے بچوں کو لے کر نہیں آیا تھا۔ وہ دن رات روتی رہتی تھی، اپنے بچے کو یاد کرتی تھی، یہاں تک کہ اسے اکیلے باہر نکلنے کی اجازت بھی بلاش نے نہیں دی تھی۔ ایسے میں صرف ایک ہی کام کر سکتی تھی، آنسو بہانا۔ اچانک سے کھٹکے کی آواز پر روحی نے دروازے کی جانب دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، میکانکی کے انداز میں کھڑے ہوئے زمل کو دیکھتی اور اس کے ہاتھ میں وہ بچہ دیکھتی وہ جیسے پاگل سے ہونے لگے تھے۔ آگے بڑھ کر روتے ہوئے زمل سے اس بچے کو اٹھانے کی اجازت چاہی۔ لب اس کے خاموش تھے، لیکن آنکھوں سے بہتے آنسو سب کچھ بولے جا رہے تھے۔ زمل نے اپنی نم آنکھوں سے اس پاگل لڑکی کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے اس کا بچہ اس کی گود میں دے دیا۔ بچے کو گود میں لیتے روحی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ بچے کے ماتھے پر بوسہ دیتی، پھر اس کے پورے چہرے کو چومنے لگے۔ اس کے چومنے سے چھوٹا نہال بلک بلک کر رو دیا۔ بابی یہ رو رہا ہے۔ شدت جذبات سے روحی کے لبوں سے الفاظ ہی نہیں نکل پا رہے تھے۔ بھوک لگی اس کو، فیڈ کرواؤ، زمل اپنائیت سے بولے۔ میں رکھ لوں اس کو؟ وہ بہت مان سے پوچھ رہے تھے۔ اس کا معصومیت بھرا انداز دیکھتے ہوئے زمل اپنے آنسو بہنے سے روک نہ پائی۔ رکھ لو پاگل، تمہارا ہی ہے۔ زمل نہال کو روحی کے حوالے کرتے کمرے سے باہر نکل آئی اور راہداری سے گزرتے ہوئے اپنے آنسوؤں کو پوچھتے وہ تیزی سے نکلی تھی۔ اس کا دل اتنا سخت تڑپ رہا تھا کہ اسے لگا شاید اگر وہ تھوڑی دیر اور وہاں رکی اس کا دل بند ہو جائے گا۔ ابھی اس نے دہلیز عبور نہیں کی تھی، ایک دم سے بلاج اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس کے قدم تھمکے۔ بلاج کی گود میں اسامہ تھا۔ اسامہ کو دیکھتے ہوئے ایک پل کو زمل کا دل دھڑکنا ہی بھول گیا۔ اسامہ نے اس کی جانب دیکھتے ہی اپنی باہیں پھیلائی تھی۔ آنسو لگاتار اس کی آنکھوں سے بہتے، گالوں سے ہوتے اس کی گردن کا رخ کر چکے تھے۔ وہ خاموش آنسو التجا بنے رب کی بارگاہ میں گر رہے تھے۔ سامنے کھڑا انسان انتہا کا ظالم ثابت ہوا تھا۔ وہ اس پل کو پچھتا رہی تھی جب اس نے بلاج سے محبت کی اور اس انسان نے اسے اس مقام پر لا کھڑا کیا کہ آج وہ اپنی اولاد کو اپنی گود میں اٹھانے کو ترس رہی تھی۔ وہ بچہ ماں کو دیکھتے ماں کی گود میں آنے کے لیے بلک بلک کر رونے لگا تھا۔ بلاج سے رہا نہیں گیا تو آگے بڑھ کر اسامہ کو زمل کی گود میں دینا چاہا۔ زمل جھٹکے سے 2 قدم پیچھے ہوگی۔ وہ جانتی تھی یہ سب چھلاوا ہے۔
وہ اسامہ کو اس کی گود میں دے گا اور اگلے پل پھر واپس کھینچ لے گا، اور اس بار زمل مر جائے گی۔ 6 ماہ پہلے تو سہے گی، لیکن آج وہ نہیں سہن کر پاتی۔ اپنے بچے کو باہوں میں بھر کر اس کے بعد پھر سامنے والے کے حوالے کر دینا موت سے قریب تر تھا، اس لیے اس نے اسامہ کو اپنی گود میں نہیں لیا اور رخ پھیر گئی۔ ہچکیوں سے روتے وہ اپنے آنسو پونچھنے لگی۔ اس کے اتنے ضدی اور ہٹ دھڑم انداز پر بلاش کی آنکھوں میں سرخی سی دوڑنے لگی۔ کیسی ماں تھی کہ اپنی ضد اور غصے میں وہ اپنے بیٹے کو بھی نظر انداز کر رہی تھی، جبکہ بلاش نے اپنی ضد توڑتے ہوئے پیش قدمی کی تھی۔ زمل پلیز، بلا جائیں میرے راستے سے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، زمل نے بنا اس کی جانب دیکھتے سخت انداز میں کہا۔ بلاش کو لگا اسے سننے میں کچھ غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ یہاں موجود تھی اس کے گھر میں، اور اگر وہ اسامہ سے ملنے نہیں آئی تھی تو پھر وہ کیوں آئی؟ کیا صرف نہال کو روحی کو سونپنے آئی تھی؟ زمل نے اپنے کفم موڑے اور دروازے کی جانب بڑھائے۔ رکے زمل، بلاش کے لہجے میں غصہ تھا۔ ایک پل کو اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ آپ اسامہ کو لے کر جا سکتی ہیں۔ بلاش کے الفاظ پر اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا ہو۔ غصے سے اس کی جانب پلٹی۔ کیا کہا آپ نے؟ اسامہ کو لے جاؤں؟ کیوں؟ بس تھک گئے ہیں آپ؟ وہ طنز کے تیر برسانے لگے۔ زمل، آپ بھی جانتی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ نے روحی کو اس کا بچہ دیا، میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو آپ کا بچہ لوٹا دوں۔ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ میں یہاں نہال کو روحی کے حوالے اس لیے کرنے تو نہیں آئی کہ بدلے میں مجھے میرا بچہ مل جائے۔ میں نے اسامہ کو اسی دن آپ کے حوالے کر دیا جس دن آپ نے اسے مجھ سے چھینا تھا۔ آج 6 ماہ بعد آپ کو یاد آیا کہ آپ کا بھی کچھ فرض بنتا ہے۔ مجھے آپ کے فرض اور حق کسی سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے۔ بلاش راجپوت، اسامہ آپ کا بیٹا، آپ کا ہوا، آپ کو دیا، جائیں کریں دوسری شادی اور لے آئیں اسامہ کی ماں۔ اس نے کس دل سے یہ الفاظ بولے تھے یہ صرف وہی جانتی تھی، لیکن آج یہ الفاظ بولنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ مجھے دوسری شادی کا مشورہ دے رہی ہیں؟ کرنی ہوتی تو 6 ماہ پہلے ہی کر لیتا۔ وہ بھڑکا تھا۔ تو اب کر لیں۔ نہ 6 ماہ پہلے میں نے آپ کو روکا تھا، نہ آج روکوں گی۔ وہ اپنے آنسو پونچھتے واپس دروازے کی جانب پلٹی۔ زمل، رک جائیں، آپ نے اگر یہ دہلیز پار کی تو کچھ مت کہیے گا بلاش راجپوت، کچھ مت کہیے گا۔ وہ اس کی بات کاٹ گئی۔ آج چپ ہی رہیے گا، آج اگر آپ بولے تو یہ زمل جان سے جائے گی، اور صرف یہی نہیں، میرا ہونے والا بچہ بھی۔ زمل کے الفاظ نے بلاش کو گھن کر دیا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ مطلب پریگننٹ تھی؟ اور اس نے بلاش کو بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اسے ابایا میں دیکھتا وہ ٹھٹکا تو تھا، اس نے اپنا وجود چھپایا ہوا تھا۔ زمل، آپ نہیں جائیں گی اس گھر سے باہر، یہ میرا حکم ہے آپ کے لیے۔ وہ پھر سے اس کی راہ میں حائل ہوا تھا، جبکہ اس دوران اسامہ نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ کس حق سے روک رہے ہیں آپ مجھے؟ میں نہیں رکوں گی۔ آج اگر آپ نے مجھے روکا تو زمل مر جائے گی۔ اس کے سخت الفاظ پر بلاش خاموش ہو کر پیچھے ہٹ گیا، جبکہ اسامہ کو رونا زمل کے برداشت سے باہر ہوا۔ اس شخص نے تو اس بچے کو دودھ پلانے کا حق بھی چھین لیا تھا۔ 2 ہفتے بعد وہ 2 سال کا ہو جانا تھا۔ زمل نے ممتا کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہوئے اسامہ کو بلاش کی گود سے لیا۔ جیسی ماں کی گود میں ایک سکون سا اس کے چہرے پر چھا گیا تھا۔ زمل نے اسے اپنے سینے میں بھینجا تو کتنے آنسو آنکھوں کی باڑ توڑ کر بہہ نکلے۔ وہ زمل کی چادر کی اوٹ میں ہوتے ہاتھ مارتے ہوئے منہ آگے کر رہا تھا۔ وہ ماں کی خوشبو کو پہچان گیا تھا۔ وہ رو رہا تھا۔ اس پل بلاش کی آنکھیں بھی نم ہوئی۔ اس نے اپنے بچے پر بہت ظلم کیا تھا۔ 6 ماہ تک اسے اس کی ماں سے دور رکھا، اور آج بھی وہ ایک جھلک دکھا کر وہاں سے جا رہی تھی، اور اس سب کا قصوروار وہ خود کو سمجھ رہا تھا۔ زمل نے اسامہ کو پیار کیا اور اگلے پل اسے بلاش کو تھماتے خود راجپوت ہاؤس کی دہلیز کو عبور کرتے ہوئے باہر چلی گئی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ڈرائیور کو پاشا ہاؤس گاڑی موڑنے کا کہا، اور پھر وہ راستے بھر روتی ہوئی گئی۔ اب اس نے اپنے آنسو نہیں روکے تھے، اور بلک بلک کر گاڑی میں بیٹھتی روتی رہی۔ پاشا ہاؤس میں انٹر ہوئی تو سامنے حیدر نظر آیا۔ اپنی آنکھوں میں آئے آنسو کو پونچھتی وہ دھیرے دھیرے چلتی اس کے قریب آئی۔ چھوڑ آئیں آپ اسے؟ حیدر کی بات پر زمل صوفے پر گرنے کے سے انداز میں ڈھہ گئی۔ چھوڑ کر تو آنا ہی تھا نا، ماں اور بچہ نہیں رہ سکتے ایک دوسرے کے بغیر۔ حیدر، بس کر جاؤ، مت کسی کی ماں کی بد دعا لو۔ کسی ماں کی یا اپنے دل میں کرب سا اٹھتا ہوا محسوس کرتے حیدر کو سمجھانے لگے۔ سب جانتا ہوں آپ بھی، اس لیے خاموش ہوں۔ اچھا کیا آپ نے اس کی ماں کے حوالے کر دیا۔
اپنے ضمیر کے آگے بہت شرمندہ تھا میں۔ ایک بوجھ سا تھا، آپ نے ہٹا دیا، لیکن آپ کا کیا؟ آپ کا بیٹا تو آپ سے دور ہے نا۔ آپ جانتی ہیں نا 2 ہفتے بعد اسامہ 2 سال کا پورا ہو جائے گا۔ آپ ابھی نہال کو چھوڑ کر آئی ہیں، 2 گھنٹے بھی نہیں گزرے اور مجھے لگ رہا ہے 2 صدیاں بیت گئی ہیں۔ مجھے سانس نہیں آ رہا اس کے بغیر۔ آپ کیسے رہ رہی ہیں؟ حیدر نے زمل کا ہاتھ تھامے ہوئے پوچھا۔ وہ مضبوط توانا جوان مرد اس وقت بہن کا ہاتھ تھامے نم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ زمل روتے ہوئے ہنسی۔ 6 ماہ بعد پوچھ رہے ہو بچے کے بغیر زندہ کیسے ہو؟ شاید زندہ نہ ہوتی حیدر، لیکن ماں ایک اولاد باپ کے پاس چھوڑ آئی ہو تو دوسری تو میری کوکھ میں ہے نا۔ مجھے اس کی خاطر اپنا خیال رکھنا پڑا۔ زمل کی بات پر حیدر نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ وہ ایک بہادر بہن کا بھائی تھا۔ آپ کو ایک مشورہ دوں؟ ہم کورٹ میں بچے کی کسٹڈی کا کیس کریں گے اور مجھے یقین ہے کہ عدالت ہمارے حق میں فیصلہ سنائے گی اور اسامہ آپ کو واپس مل جائے گا۔ حیدر کی بات پر اندر آتے بلاش کے قدم تھمے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ حیدر اپنی بہن کو کیا مشورہ دے رہے۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے دل میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ وہ اب خاموش کھڑا زمل کا جواب سننا چاہ رہا تھا۔ حیدر پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں بلاش سے محبت کرتی ہوں، شاید جنون کی حد تک بے غرض محبت۔ آج تو شخص کو خود مجھے اسامہ کو سونپنا چاہا، میں نہیں لے کر آئی۔ جانتے ہو کیوں؟ بلاج کی سانسیں ہیں اسامہ کے اندر، میں اس کی سانسیں کیسے چھین لوں؟ وہ اسامہ کے بغیر نہیں رہ پائے گا۔ جنون کی حد تک پیار کرتا ہے وہ اپنے بچے سے، ان کی اولاد کو ان سے کیسے چھین لوں؟ میرا اتنا بڑا دل نہیں ہے۔ ہاں، بلاج نے جو کیا وہ ان کا عمل، اپنے اپنے عمل کی جواب دہی تو اللہ تعالیٰ کو دینی ہے نا، سزا یا جزا وہی دے گا نا۔ میں ان جیسا نہیں بن سکتی حیدر جیسے وہ ہیں، اور پھر میرا اور بچہ بھی تو ہو جائے گا نا۔ وہ جیسے خود کو تسلی دے رہی تھی۔ تو کیا آپ اسامہ کو بھول جائیں گی کہ اس کو لے کر آپ کا کوئی فرض نہیں ہے؟ ایک ماں کا فرض ہے۔ چھوڑ دیں گے اس کو؟ نہیں، وہ بلاج کو چھوڑ سکتی ہوں نہ اپنے بچے کو۔ بس حیدر بت ہو گیا۔ اور تم میری ایک بات آج سن لو، اپنے اور روحی کے بیچ میں سب کچھ ٹھیک کر لو۔ میرا بلاج کا معاملہ ہے، وہ ہم دونوں کے بیچ میں ہی رہنے دو۔ میں نہیں چاہتی ہمارے بیچ کی کوئی بھی بات تمہارے اور روحی کی زندگی پر اثر انداز ہو۔ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا حیدر، آج پھر کہہ رہی ہوں کہ تم میرے لیے میرے بھائی کم میرے بیٹے کی طرح ہو سکے تو اپنے دل میں لچک پیدا کرو۔ اپنے بچے اور اپنی بیوی کو جا کر واپس لے آؤ۔ نہال کو جتنی ماں کی ضرورت ہے اتنی تمہاری بھی ضرورت ہے۔ باقی میرے معاملات میں دخل اندازی مت کرو۔ اپنے معاملات کو میرے معاملات سے دور رکھو۔ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے زمل نے آخری جملہ سخت انداز میں کہا تو اچانک حیدر کی نظر پیچھے کھڑے بلاش کے اوپر جا ٹھہری۔ حیدر کے لب سختی سے بھنجے تھے۔ بلاش کے ساتھ کھڑی روحی اور اپنے بچے کو دیکھ اس کا دل چاہا فوراً آگے بڑھ کر انہیں اپنے گلے سے لگا لیں، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا۔ زمل نے حیدر کی آنکھوں کے سیدھ میں پیچھے پلٹ کر دیکھا تو بلاج اسامہ کو لیے کھڑا نظر آیا۔ اس کے ساتھ ہی روحی نہال کو سینے سے لگا کر کھڑی تھی۔ بلاج ایک ایک قدم دھیرے دھیرے چلتا ان کے قریب آیا۔ روحی کا ہاتھ بلاج نے حیدر کے ہاتھ میں تھمایا، جسے حیدر نے دل سے تھام لیا، جبکہ اپنی گود سے اسامہ کو پیار کرتا نم آنکھوں سے مسکراتے زمل کی گود میں دے دیا۔ زمل نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے اسامہ کو اپنی باہوں میں بھرا۔ وہ چاروں بالکل خاموش تھے، لیکن آج خاموشی بات کر رہی تھی۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو یار؟ کچھ قرض تھا اس رشتے کا، اتارنے آیا ہوں۔ جانتا ہوں معافی کے لائق نہیں ہوں، بہت بڑا قصور ہے میرا۔ مرد بہت ضدی ہوتا ہے اپنے غم اور انا میں، وہ اپنی بیوی کا دل بھی توڑ دیتا ہے۔ ایک غرور ہوتا ہے نا گھر کا، وہ غرور مجھے لے ڈوبا۔ اس گھر کو گھر بنانے والی تو عورت ہے نا، پھر ہم مرد پتہ نہیں کیوں کس دم میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ دیر سے سمجھ آئی ہے، خود کو اس قابل نہیں سمجھ رہا تھا کہ سامنے آ کر معافی مانگ سکتا، لیکن اب بس بہت ہو گیا۔ میں اب روڈ جا رہا ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ حیدر روحی تمہارے حوالے۔ امید کرتا ہوں میرے کسی بھی عمل کی سزا تم اس معصوم کو نہیں دو گے۔ زمل، میں آپ کو کبھی مجبور نہیں کروں گا کہ آپ مجھے معاف کریں، کیونکہ میرا عمل معافی کے لائق نہیں ہے۔ ہو سکے تو اسامہ کی اور میرے دوسرے بچے کی بھی تصویر سینڈ کر دینا کبھی کبھار۔ ایک سکون آ جائے گا نا یہ سوچ کر کے پاکستان میں میری بھی فیملی ہے، بچے ہیں، کوئی اپنا ہے۔ وہ مزید باہر نہ روک سکا، پلٹا اور لمبے لمبے ڈھک پڑتا پاشا ہاؤس سے باہر نکلنے لگا، اور زمل کو لگا جاتے ہوئے وہ اس کی روح بھی اپنے ساتھ کھینچ کر لے گیا ہے۔ اگلے لمحے وہ اسامہ کو اٹھائے ہوئے بری طرح چکرا کر زمین بوس ہوئے۔ بھابھی! روحی کی دل خراش چیخ پر بلاج کے ایک دم قدم تھم گئے۔ گھبرا کر پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ بے ہوش وجود حیدر سنبھالے ہوئے تھا۔
وہ انہی قدموں پر واپس بھاگتا ہوا ہے۔ زمل، زمل آنکھیں کھولیں، زمل اتنی بڑی سزا دے کر جا رہے ہیں آپ میری بہن کو، جو پاگلوں کی طرح آپ سے عشق کرتی ہے۔ آپ سے عشق کا جنون ان کی رگ رگ میں بس چکا ہے، اور آپ ان کو چھوڑ کر جا رہے تھے۔ وہ حیدر کی بات کا جواب دیے بغیر فوراً سے زمل کو اپنی باہوں میں بھرتا باہر کی جانب نکلا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہاسپٹل میں تھے۔ زمل کو ہوش آ گیا تھا۔ سب سے پہلے بلاج وارڈ کے اندر گیا تھا۔ بلاج کو اندر آتا دیکھ زمل نے اپنا رخ دوسری جانب موڑ لیا۔ آنسو ایک بار پھر سے بہتے ہوئے تکیے میں جذب ہونے لگے۔ بلاج نے اس کے قریب جاتے ہاتھ تکیے پر رکھے، اس کے اوپر جھکا اور اس کے گال پر لبیں رکھ دیے۔ اس کے ایک لمس کے لیے وہ 6 ماہ تک تڑپی تھی، لیکن یہ شخص نہیں آیا، اور آج جب وہ لوٹا تو اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ ایم سوری، دھیرے سے اس کی کان میں قید تھا، اس کی کان کی لوک کو چوم گیا۔ اس کے ماتھے پر لب رکھے تو مزید شدت سے رونے لگی۔ بلاش نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں بھرتے ہوئے اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا جوڑا۔ کیا اپنے بچے کے باپ کو معاف نہیں کر سکتی؟ ایک آخری بار ایک چانس نہیں دے سکتی؟ وہ اتنی شدت اور جذب کے عالم میں بول رہا تھا، زمل نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی جانب دیکھنے پر مجبور ہو گئے۔ بلاج یہاں درد ہو رہا ہے، اسے اپنے دل کے مقام کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بمشکل بولا۔ سارے درد چن لوں گا آپ کے، کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے لبوں پر ہلکا سا اپنا لمس چھوڑتا ہوا شدت سے بولا۔ بلاش، میں نے پھپھو کو دودھ میں زہر نہیں، جان گیا ہوں سب کچھ، کوئی صفائی مت دے مجھے، وہ سب ایک سازش تھی، بس ایک برا وقت تھا، اسے بھول کر ہم آگے چلیں گے۔ میں جانتا ہوں میں نے آپ کو بہت تکلیف دی زمل، لیکن آپ کو تکلیف دے کر سکون میں بھی نہیں تھا۔ بلاش نے اپنے الفاظ اور اپنے عمل سے ایک بار پھر زمل کا دل جیت لیا۔ پھپھو اور ہما کی حقیقت اس کے سامنے جلدی آشکار ہوئی تھی۔ اس سب کے پیچھے اس کے داد جی تھے، جو گاؤں میں بیٹھے تھے لیکن ان کی زندگی کو اجیرن کیے ہوئے تھے۔ اس نے پھپھو اور ہما کو جانے دیا صرف اس وجہ سے کہ وہ صرف مہرے تھے، کٹ پتلیاں تھیں، کیونکہ اصل ڈور تو ان کے داجی کے ہاتھ میں تھی، اور سچائی کھلنے کے بعد وہ داجی سے اپنا ہر تعلق توڑ آیا تھا۔ 1 ماہ پہلے وہ واپس گاؤں گیا تھا، ان کے پاس وہ بستر سے لگ گئے تھے، اور پہلے جیسا جاہو جلال اور روب و دبدبا نہیں رہا تھا۔ انہوں نے بلاش سے معافی مانگ لی۔ ان کی حالت اور ان کے جڑے ہاتھ دیکھتے ہوئے بلاش نے انہیں معاف کر دیا، پر ہمت نہیں کر سکا کہ ایک دفعہ جا کر اپنی بیوی سے بھی معافی مانگ لیتا، جس کو اس نے اتنی اذیت میں اکیلے رکھا، پر خود کو اس قابل ہی نہیں سمجھ رہا تھا کہ جا کر معافی مانگتا۔ شاید دھتکارنے کے ڈر سے وہ گیا ہی نہیں، اور ان لمحوں کو کھو دیا جن لمحوں میں انہوں نے ساتھ رہنا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر اسامہ۔ بھرپور تالیوں کی آواز میں اسامہ نے اپنے ماما پاپا کے ساتھ مل کر کے کیک کٹ کیا تھا۔ خوشیوں کے لمحات کو کیمرے میں قید کرتا حیدر مسکرا دیا۔ روحی اس کے ساتھ ہی کھڑی اپنے بچے کو گود میں لیے سینے سے لگائے گہری نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ زیادہ ہی پیارا لگنے لگا ہوں؟ وہ اپنے اوپر روحی کی نظروں کی تپش محسوس کرتے ہوئے بہت سٹائل سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، آپ مجھے ہر روپ میں اچھے لگتے ہیں حیدر، یہ بات آپ بخوبی جانتے بھی ہیں۔ اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھ کر اس شرٹ کا کالر درست کرنے لگے۔ وہ دونوں اس وقت ایک دوسرے میں گم ارد گرد سے بالکل بے خبر ہوئے تھے کہ تبھی نہال کے رونے کی آواز پر دونوں بری طرح چونکے۔ نہال روحی کی گود میں ہی اپنے آپ کو اگنور ہوتا محسوس کرتا ماں باپ دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے رو رہا تھا۔ لگتا ہے ماں نے باپ کی جو تعریف کی نا، بیٹے کو پسند نہیں آئی۔ حیدر نے روحی کے ہاتھ سے نہال کو اپنی گود میں لیتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ بالکل اس کی کاپی تھا۔ آنکھیں اس نے اپنی ماں کی چرائی تھی۔ اتنے میں بلاش نے روحی اور حیدر کو بھی اپنے جانب بلایا۔ ایک دوسرے کو کوئی کھلاتے وہ سب بہت خوش تھے۔ آؤج! اچانک سے زمل پیٹ پر ہاتھ رکھے بلاش کو ایک ہاتھ سے تھام گئی۔ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے زمل آپ؟ وہ گھبرا کر اس کی جانب مڑا۔ بیبی نے کاٹ لیا۔ وہ دھیرے سے اس کے کان میں گھستی منمنائی۔ تب بلاش نے اسے کھینچ کے سینے سے لگایا۔ باہر آنے دیں، سارے حساب چکتا کریں گے مل کر، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ خبردار بلاش، آپ نے میرے بچوں کو کچھ بھی کہا تو، یہ بچہ میرا سب کچھ ہے، یہ میرے ان لمحات کا ساتھی ہے جب میں بالکل اکیلی ہو گئی تھی، میرے ہر سکھ دکھ میں شامل ہوا ہے، یہ اپنے دل کی ہر بات کی ہے اس سے میں نے، مجھے بہت عزیز ہے اپنی اولاد۔ زمل کی آنکھیں بھیگ سی گئی تھی۔ ایم سوری میری جان، میری اتنی جرت کہ میں آپ کے بچوں کو کچھ کہہ سکوں۔ بلاش نے فوراً اپنے الفاظ واپس لیے۔ آپ کے بھی ہیں،
وہ اسامہ کو گود میں اس کی گود میں دیتی نم آنکھوں سے مسکرائی۔ شکریہ بیگم، اتنا حق دے دیا، مہربانی آپ کی۔ وہ پھر سے اسے تنگ کرتا اس کی خفگی سے دیکھنے پہ گہرا مسکرایا۔ فیملی فوٹو پلیز۔ حیدر موبائل کا فرنٹ کیمرہ آن کیے سب کو ایک تصویر میں کیپچر کر رہا تھا۔ اس نے کئی انگنت تصویریں کھینچی تھی جن میں کبھی اسامہ بلاج کے بال کھینچتا دکھائی دیا، کبھی زمل کے کانوں میں پہنے اویزے کے ساتھ کھیلتا اپنی مسکراہٹ کی چھاپ دکھائی دیتا۔ حیدر کا دل جیت رہا تھا۔ یار مجھے بیٹی چاہیے روحی۔ وہ رات کو نہال کو سلا کر کاٹ میں لٹاتی اس کے قریب آئی تو وہ جو تصویریں دیکھ رہا تھا اچانک سے بولا تو وہ بلش کرنے لگی۔ بھابھی کی شاید اس بار بیٹی ہو جائے۔ وہ اپنی تئیں بولتی اسے مطمئن کر رہی تھی۔ میں نے کچھ کہا ہے روح؟ وہ موبائل ایک طرف رکھتا روحی کو کھینچ کر اپنی گود میں بٹھا گیا تو وہ پلکیں جھکاتی شرماتی سیدھا حیدر کے دل میں اتر رہی تھی۔ مجھے میری خود کی بیٹی چاہیے کیونکہ مجھے اسامہ کو گھر داماد بنانا ہے۔ اس کی نئی بات پر روحی اسے منہ کھولے حیرت سے دیکھنے لگی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ گھر داماد؟ یس، گھر داماد۔ مجھے اسامہ اپنے پاس رکھنا ہے ہمیشہ کے لیے۔ بس بیٹی چاہیے مجھے۔ آج وہ بیٹی لانے کا پروسیس کریں۔ اس کا سر تکیے پر گرا تو اس کی فراک کی زپ کو نیچے سرکا گیا۔ روحی کی سانسوں میں ارتعاش برپا ہوا۔ حیدر؟ روحی نے اس کا ہاتھ روکنا چاہا جبکہ وہ لائٹس آف کرتا اس پہ حاوی ہوتا چلا گیا۔ سو گیا اسامہ؟ زمل تھکی ہاری بستر پر آ کر بیٹھی تو بلاج نے اس کے پاس بیٹھتے اس کا سر اپنے کندھے پر ٹکا لیا۔ جی سو گیا ہے لیکن بہت مشکل سے۔ زمل نے گہرا سانس بھرا۔ اس کا 8واں ماہ چل رہا تھا اور اس کے فگر کو بدلتا محسوس کرتے بلاج کا خون سیروں بڑھ رہا تھا۔ وہ اس کی اولاد کو اپنی کوکھ میں رکھے ہوئے تھی۔ اسے بستر پر لٹاتے ہوئے اس کے پیروں کی مالش کرنے لگا۔ وہ منع کرتی رہ جاتی تھی لیکن بلاج بھی اپنی کر کے ہی دم لیتا۔ اس کے بالوں میں بھی مساج کرتا وہ اسے پرسکون کر دیا کرتا تھا۔ اٹھ کر باتھ روم جاتے ہینڈ واش کر کے واپس لوٹا تو زمل نیند کی گہری وادیوں میں گم ہو چکی تھی۔ زیر لب مسکراتا وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتا لائٹ آف کر گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا جو اللہ نے اس کی خطاؤں کو معاف کر کے اسے اس کی فیملی واپس لوٹا دی۔ زندگی ہر ایک کو دوسرا موقع نہیں دیتی، اس لیے غلط فہمیوں کا شکار ہونے کے بجائے اسے شریک حیات پر بھروسہ کرنا سیکھیں۔ زمل کے سینز لکھتے مجھے بہت رونا آیا۔ آپ کو ناول کا کون سا کردار سب سے اچھا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔